मसाज का नाम सुना है? वो मसाज नहीं जो बड़े बड़े मसाज सेंटर्स, महंगे महंगे पार्लर्स, 5 स्टार होटल्स में होते हैं, बल्कि वो मसाज जो आम फुटपाथ, चलती सड़क किनारे, आमदोरफ्त के बीच हो रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि उनके हाथों में आपकी जान है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की कहानी भी एक मसाज सीरियल किलर के गिर्द घूमती है। लाहौर, दाता दरबार के करीब लोगों के दरमियान ही एक ऐसा शख्स घूम रहा था जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो चंद लम्हों बाद किसी इंसान की गर्दन मोड़कर उसे मौत के घाट उतार देगा। सर्द खानों में लाशें आ रही थीं, लोग अपने प्यारों की तलाश में रो रहे थे, बिलख रहे थे। कुछ की शनाख्त हो रही थी और कुछ लावारिस समझे जा रहे थे। उन सब लाशों में एक चीज कॉमन थी, वे ऑफ मर्डर। लेकिन लाहौरी क्यों मारे जा रहे थे, ये कोई नहीं जानता था। हैरत की बात ये थी कि मुल्जिम कोई पेशा वराना कातिल नहीं था, वो तो बस एक मामूली सा मालिश करने वाला था। ताज़ा दिहाड़ी पर उसका और उसके बच्चों का गुजर बसर था। लेकिन सवाल ये है कि एक मालिशिया आखिर सीरियल किलर कैसे बना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी को शुरू से समझना होगा। जनवरी 2020, लाहौर के गुंजान आबाद इलाके भटाई गेट में दाता दरबार के बिल्कुल सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे पुलिस को एक लावारिस लाश मिली, खून में लथपथ। ऐसी ही एक लाश पुलिस को लाहौर असलमपुरा से भी चंद माह कबल मिली थी, और फिर रावी रोड से भी 2 लाशें मिली, और यूं लाशें मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी मसरूफ तरीन शाहराहों पर जैसे रावी रोड, दाता दरबार रोड, इन जगहों पर कौन था जो इन अफराद को किस वक्त और कैसे कत्ल कर रहा था? किसी को कुछ मालूम नहीं था। और फर्ज कीजिए कि मालूम था भी, किसी ने इब्तिदाई तहकीक करने वाली पुलिस को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। इन सब वाकियात में तरीका वारदात एक जैसा था। सबकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने गर्दन मोड़ दी हो। तेज धार आला सीने में उतारा गया था। और उन सब वारदातों में पुलिस का कहना था कि राह चलते अफराद को गर्दन मरोड़कर कत्ल करना आम मुजरिमों का तरीका वारदात नहीं होता। टारगेट किलर भी ये तरीका इख्तियार नहीं करते। वो आते हैं, सीधा फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। इन वारदातों में कुछ अजीब है, और टारगेट भी कोई अमीर आदमी नहीं था, गाड़ी वाले, पैसे वाले विक्टिम नहीं थे, बल्कि विक्टिम था एक आम गरीब और मजदूर आदमी, और नशे के आदी अफराद भी जो अमूमन भीख मांगते नजर आते हैं। इनमें सड़क किनारे बैठे मालशिया भी शामिल थे, जो बिला वजह एक एक करके मारे जा रहे थे। पुलिस को शुरू में लग रहा था कि मुल्जिम ने पुराना मंसूबा बनाया हुआ है, कब, कहां, किसको, कैसे मारना है। क्या वो ये सब पैसों के लिए कर रहा था? और क्या मारे जाने वालों में किसी के पास इतना पैसा था कि मुल्जिम को इसे कत्ल करना पड़ा? अगर नहीं, तो कातिल ऐसे अफराद के पीछे क्यों था? क्यों इन गरीब बेसहारा लोगों को वो चुन चुन कर मार रहा था? इन सारे सवालों के जवाबात आपको मिलेंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस फाइल्स पर नजर डालते हैं। इस फाइल में कई नाम थे जो शक की बुनियाद पर डाले गए। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को शक था कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इन गरीबों को बेदर्दी से मार रहा है। जिस जिस क्रिमिनल पर शक था वो बेल पर रिहा थे या सजा मुकम्मल हो गई थी। इन सब को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, दबाव डाला गया, डराया गया, कोई फायदा ना हुआ। इन सब को छोड़ दिया गया, क्योंकि ये पुलिस का सिर्फ शक था, हकीकत कुछ और ही थी, वो भी बहुत भयानक। पुलिस फाइल में एक नाम बार बार आ रहा था, एजाज का, जिसे लोग हाजी हाजी के नाम से जानते थे। बज़ाहिर एक आम आदमी था। उसका बचपन लाहौर के एक मुसाफाती इलाके में गुजरा, जहां उसके घर के करीब ही दाता दरबार था। उस दरबार के बाहर नशे के आदी अफराद बैठे थे, और रफ्ता रफ्ता वो भी उनकी सोहबत में बैठने लगा। सोहबत ने आदत बदली और आदत ने जिंदगी बदल दी। नशा उसकी जरूरत बन गया, मगर जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। जेब में पैसे हों ना हो, नशा तो पूरा करना ही था। क्या करता? उसने भी वही किया जो नशाई आम तौर पर करते हैं, यानी गली मोहल्लों में चोरियां करना। कभी गाड़ी की बैटरी निकाल लेना, कभी घर का मीटर ही उखाड़ लेना। एजाज आरिफ हाजी ने भी नशा पूरा करने के लिए यही सब कुछ किया। उसने पहली चोरी अपने ही घर पर की, और जब पकड़ा गया तो घर वालों ने ठीक ठाक धुलाई की और घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं गया। सड़कें, दरबार, नशे के अड्डे और बेघर अफराद की महफिलें ही उसकी मुकम्मल दुनिया बन गई। चोरी चकारी से वो किसी तरह अपना नशा पूरा करता रहा, मगर अब एजाज की जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। जब रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद में एक पार्क के अंदर उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली,
یہ قتل کوئی عام قتل نہیں تھا بلکہ پولیس فائل میں یہ انوکھا قتل تھا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق ایک ٹیکسی ڈرائیور ٹریفک میں کئی گھنٹوں سے پھنسا ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح ٹریفک سے نکل کر وہ ایک سنسان سڑک پر آ گیا، اپنی ٹیکسی سائٹ پر لگائی اور تھوڑی دیر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ حاجی پیچھے سے آیا، اس نے اسے دبوچا، گردن کے پیچھے گھٹنا رکھا اور دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر گردن گھما دی۔ چند لمحوں میں ایک زندہ انسان اب بے جان ہو چکا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں حاجی ایک معمولی چوری سے ایک قاتل بن گیا تھا۔ پہلے قتل کے بعد وہ خوف زدہ تھا، مگر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ بچ گیا ہے، اس واردات کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حاجی ایک معمولی چور سے ایک قاتل بن گیا تھا۔ پہلے قتل کے بعد وہ خوف زدہ تھا، مگر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بچ چکا ہے۔ اس واردات کا کسی کو معلوم نہیں ہوا، جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا، پکڑا بھی نہیں گیا۔ تو اب اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ بننے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے لاہور میں بے رحمانہ قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں بھٹائی گیٹ، اسلام پورہ، شاہ باغ اور راوی روڈ سے روزانہ کی بنیاد پر پولیس کو لاشیں ملنے لگی۔ کبھی ان کے سینے میں چھری اتاری گئی ہوتی اور کبھی ان کی گردن توڑ دی گئی ہوتی۔ شہر میں ایک خاموش قاتل سرعام گھوم رہا تھا۔ پولیس کو اس کی بھنک تک نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ سرد خانوں میں لاشیں ہی لاشیں لائی جا رہی تھیں۔ یہ کیس لاہور کی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل کیس بن گیا۔ یہ کیس پولیس کے لیے ایک درد سر بن چکا تھا، کیونکہ نہ کوئی واضح دشمنی سامنے آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی گواہ۔ بس لوگ اپنے گمشدہ پیاروں کی رپورٹ لکھوا رہے تھے، کسی کا بھائی تو کسی کا باپ، کسی کا چاچا تو کسی کا ماموں۔ آخرکار تحقیقات CIA کے حوالے کی گئی۔ انچارج بنایا گیا انسپیکٹر یعقوب کو۔ اندھے قتل کی ایسی وارداتوں میں جہاں آئی وٹنس نہ ہو اور ایویڈنس بھی موجود نہ ہو، اس میں پولیس کے پاس عموماً تحقیقات کے دو طریقے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ ایک روایتی مخبروں کا نیٹ ورک جو پولیس نے پورے شہر میں پھیلا رکھا ہوتا ہے، اور دوسرا جدید طریقہ جس میں موبائل فون سے مدد لی جاتی ہے۔ CIA نے قاتل تک پہنچنے کے لیے انہی دونوں طریقوں کا استعمال کیا۔ پولیس نے موبائل ڈیٹا نکلوایا، مخبروں کے نیٹ ورک کی مدد سے غریب، مزدور اور نشے کے عادی افراد کی کمیونٹی میں معلومات جمع کرنا شروع کی، کیونکہ وکٹم زیادہ تر انہی میں سے تھے۔ آہستہ آہستہ تفتیش کا دائرہ سکڑتا جا رہا تھا۔ جو پہلے شک میں تھے، ایویڈنس نہ ہونے پر وہ باہر نکلتے جا رہے تھے، اور پولیس اصل مجرم کے بہت قریب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب اس کیس میں انسپیکٹر محمد یعقوب نے ایسا جال بچھایا کہ ملزم کو پہچاننا ناممکن ہو گیا۔ اب ذرا سنیے گا کہ انسپیکٹر نے ملزم کو کیسے ٹریپ کیا۔ انسپیکٹر یعقوب نے حاجی کی فون لوکیشن نکالی، وہ کس وقت کہاں تھا اور جہاں جہاں قتل ہوا وہاں پر حاجی موجود تھا یا نہیں۔ اور پھر جب CDR کی رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ میں ایک چیز بہت کامن تھی، ایک ہی فون نمبر موقع واردات کے آس پاس موجود تھا۔ انسپیکٹر یعقوب نے کنفرم کرنے کے لیے اپنے مخبر کا نیٹ ورک بھی ایکٹیویٹ کر دیا۔ مخبروں نے بھی اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کیا جس پر انسپیکٹر کو شک تھا۔ سارے ڈاٹ میچ ہونے لگے، تانے بانے جڑنے لگے۔ شک یقین میں بدلنے والا ہی تھا، اور شک کی سوئی صرف ایک آدمی کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور وہ آدمی تھا اعجاز۔ پولیس سارے ڈاٹ کنیکٹ کر رہی تھی، نقشہ بنا رہی تھی۔ پولیس نے اسے حراست میں لیا اور پوچھ گچھ شروع کی۔ ابتدا میں وہ ٹال مٹول کرتا رہا، مگر سوالات کے دباؤ اور شواہد کے سامنے آخرکار وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ مالش کے بہانے لوگوں کو قریب کے پارٹ میں لے جاتا تھا، انہیں کہتا تھا کہ گردن ڈھیلی چھوڑ دو، اور پھر وہ ایک گھٹنا گردن کے بیچ رکھ کر زور سے گھما دیتا تھا۔ بعض اوقات وہ چھری سے سینے پر وار کرتا تھا۔ ایسا وہ تب تک کرتا رہتا تھا جب تک آدمی کی سانسیں نہ رک جائیں۔ اس کے بعد وہ کسٹمر کی جیب سے موبائل فون، کیش اور دیگر سامان لے کر فرار ہو جاتا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ 3 قتل اس نے خود ایسے ہی کیے ہیں، نام بھی بتائے، جبکہ 2 قتل میں اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ انسپیکٹر یعقوب حاجی کے بیان پر حیران تھے اور حاجی سے سوال کیا کہ یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا کہ تم نے قتل کیوں کیے، اس سے پہلے یہ بتاؤ تم نے یہ قتل کا طریقہ سیکھا کہاں سے؟ اس نے کہا صاحب میں نے یہ خود سے سیکھا ہے، 20 سال ہو گئے ہیں مجھے اس مالشیے کی فیلڈ میں۔ اتنا تو تجربہ ہو چکا ہے کہ کسٹمر کو کس طرح سکون دینا ہوتا ہے، کون سی رگ دبانی ہے کہ وہ نیم بے ہوش ہو جائے یا اپنے حواس کھو بیٹھے، اور کون سی نس دبانی ہے کہ وہ سو جائے۔ میں تو آپ کو بھی آپ کے تھانے میں ہی سکون کی نیند سلا سکتا ہوں۔ یہی نہیں صاحب، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ گردن کے کون سے حصے کو دباؤ تو آپ کی موت ہو جائے گی۔ انسپیکٹر نے کہا اس کو حوالات میں بند کر کے اچھی طرح خاطر تواضع کرو۔ لیکن سب سے اہم سوال ابھی باقی تھا، وہ قتل کیوں کرتا تھا؟
اس کا جواب جتنا سادہ تھا اتنا ہی خوفناک بھی۔ انسپیکٹر یعقوب کے مطابق وہ نشے کا عادی تھا اور نشے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ پہلے قتل کے بعد جب وہ پکڑا نہیں گیا تو اس کا اعتماد بڑھ گیا۔ اسے لگا کہ میں کبھی نہیں پکڑا جاؤں گا۔ وہ تمام وارداتیں بھی بہت صفائی سے کرتا رہا۔ اسے لگا یہ ایک آسان طریقہ ہے جس سے اس سے فوری پیسے مل سکتے ہیں۔ حاجی نے اگلا انکشاف جو کیا وہ اور بھی حیران کن تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ بھٹائی گیٹ کے علاقے اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے بھولے مالشیا نامی ایک آدمی حاجی کو اس کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا۔ وہ اس دن اچھی کمائی کر چکا تھا۔ بھولے کی دہاڑی اچھی لگ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ گھر جانے والا تھا کہ حاجی نے اسے بھی اپنے جال میں پھنسا کر مار ڈالا، مگر اس کی جیب سے زیادہ رقم نہیں نکلی۔ حاجی نے غصے میں اس کے سینے پر پے در پہ چاقو مارے اور جو ہاتھ لگا وہ لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ حاجی نے کہا، صاحب میں نے بہت سے بے گناہوں کو بڑی بے رحمی سے مارا ہے۔ ایک رات فٹ پاتھ پر ٹہلتا ہوا ایک آدمی جس کا نام فہیم تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بس وہ میرے سامنے سے گزرا، مجھے لگا اس کے پاس موبائل فون یا کیش رقم موجود ہوگی۔ میں نے اس سے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے منع کیا۔ میں نے زبردستی کی، ہاتھا پائی ہوئی اور میں نے فہیم کی گردن پہ چھری رکھ کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ جیب سے پیسے نکالے، موبائل نکالا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اعجاز عارف نے زیادہ تر وارداتوں میں جن لوگوں کو نشانہ بنایا وہ مڈل کلاس تھے اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ انہیں زندہ چھوڑ دینے سے وہ پکڑا جا سکتا ہے، لیکن نشے کی عادت نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ نشہ پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی حد تک بھی جا سکتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ انسپیکٹر محمد یعقوب کے مطابق ملزم کسٹمرز کو نشے کے ٹیکے بھی لگایا کرتا تھا، اور ٹیکے بے ہوشی کے نہیں، ایسے خطرناک کیمیکل والے انجیکشن جو انسان کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ انجیکشن لگانے کے بعد انسان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، کسی بھی وقت وہ اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے۔ خیر، ملزم حاجی کو جوڈیشنل ریمانڈ پر اور پھر وہاں سے لاہور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھی ابھی بھی جیل سے باہر ہیں، اور جن وکٹمز کے حاجی اپنے بیان میں نام لے رہا تھا پولیس ان کی لاشیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کچھ کی شناخت ہو چکی ہے اور کچھ لاپتہ ہیں۔ ان کے گھر والے آج بھی اسی انتظار میں ہیں کہ ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا چاچا گھر واپس آ جائے گا، مگر کیا ایسا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو درندہ بننے میں ہمیشہ بڑی دشمنی یا نفرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف چند 100 روپے، ایک نشہ اور پکڑے نہ جانے کا یقین کافی ہوتا ہے۔ ایک مالش کرنے والا جس کے ہاتھ لوگوں کو سکون دینے کے لیے ہوتے ہیں، انہی ہاتھوں سے اپنے کسٹمرز کی گردن توڑ کر جان لے رہا تھا۔ شاید اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ کب انسان سے درندہ بن گیا۔ یہی اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو ہے۔